रही है कि चीफ जस्टिस की जानिब से कुछ रिमार्क्स सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि एक बात तो हमें नजर आ रही है कि रूलिंग गलत है। चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा है और उनकी जानिब से कहा गया है कि अब सवाल यह है कि आगे क्या करना है। उन्होंने कहा कि मुकदमे को आज ही निपटाएंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स सामने आए हैं कि एक बात तो हमें नजर आ रही है कि रूलिंग गलत है, अब सवाल यह है कि आगे क्या करना है। उन्होंने मजीद कहा कि मुकदमे को आज ही निपटाएंगे। जैसे कि गुज़िश्ता रोज भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, अदालत की जानिब से कहा गया था कि कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द और कल ही निपटा दिया जाए, और आज इस पे हियरिंग जा रही है। और चीफ जस्टिस की जानिब से आज ये रिमार्क्स आए हैं कि एक बात तो हमें नजर आ रही है कि रूलिंग गलत है, अब सवाल यह है कि आगे क्या करना है। उन्होंने मजीद कहा कि मुकदमे को आज ही निपटाएंगे। शौकत पराजी साहब, आपकी तरफ आऊंगा। ये अहम बात सामने आई है कि चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि एक बात तो नजर आ रही है कि रूलिंग गलत है और आज ही मुकदमे को निपटाएंगे। कैसे देख रहे हैं आप इस पॉइंट को? क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? अभी तो मैं आपसे यही बात कर रहा था कि सारा फसाद की जड़ वही रूलिंग है डिप्टी स्पीकर की। अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब ये खुद कह दिया कि वो रूलिंग गलत है, बगैर वो खराब नजर आ रही है, तो आइन में इसका हल है। आगे जो बढ़ने की बात कर रहे हैं, यानी वो अगर गलत रूलिंग है तो उसको स्ट्रक डाउन करके आप उसी प्रोसेस को आगे आइन के मुताबिक 95 के मुताबिक, जो चीफ जस्टिस साहब ने कुछ देर पहले खुद भी बात की कि आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी की गई है, तो 95 की जो खिलाफ वर्जी हुई है 95 के मुताबिक चीजों को आगे बढ़ने दिया जाए, वोटिंग करवाई जाए तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, और अगर वोटिंग में तहरीक अदम एतमाद पास होती है तो उसके बाद का जो आइन का तरीकाकार है वो तय किया जाए, या फिर जो है अगर तहरीक अदम एतमाद फेल हो जाती है तो वो तय किया जाए। अब भी मैं समझता हूं कि स्पीकर का किरदार फिर ज्यादा अहम हो जाएगा, क्योंकि अगर कल फर्ज किया, परसों फर्ज किया, तहरीक अदम एतमाद की तहरीक फिर पेश की जाती है 95 के तहत और फिर वो पास होती है, तो क्या स्पीकर फौरी तौर पर अगले कस्टोडियन ऑफ द हाउस यानी कायदे-ए-ऐमान का, अगले कायदे-ए-ऐमान का फौरन इंतखाब करवाएंगे, या हुकूमत इसी तरह से रोड़े अटकाएगी जिस तरह हुकूमत पहले पीटीआई रोड़े अटकाती रही है? तो सवाल ये भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का दुरुस्त है कि आगे क्या करना है। तो क्या इस हवाले से कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या दीगर मोअज़्ज़िज़ जजेस हज़रात कोई इस पे भी लाइन देंगे, लाहे अमल देंगे? क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं, जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो फिर इस हवाले से बड़े अहम साबित होंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो वोटिंग होनी थी 3 अप्रैल को आइन के मुताबिक 7 दिन के अंदर अंदर, उसमें तो फिर आगे 4-5 दिन का लैप्स आ गया। वो लैप्स कैसे कवर होगा? क्या वो आर्टिकल 254 के अंडर उसको कवर दिया जाएगा या क्या किया जाएगा? ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि आगे क्या होगा। क्या फिर वो स्पीकर असद कैसर साहब या डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब के हवाले कर दिया जाएगा कि फिर इस तरह की कोई बात करें, फिर आगे जाकर मुल्क में क्राइसिस कंटिन्यू करे जैसे फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं? तो क्राइसिस को रोकने के लिए, और यकीनन बड़ा क्राइसिस है, डॉलर जिस तरह से इन गुज़श्ता 4-5 दिनों में जंप कर गया है, इससे तो हर शय उल्टी पुल्टी हो रही है। तो एक क्लियर वर्डिक्ट हो, जो मैं कल भी गुजारिश कर रहा था, वादे प्लान ऑफ एक्शन हो, उसमें मैकेनिज्म हो पूरा, और आइन के मुताबिक। चूंकि ऑलरेडी बहुत सारे दिन लैप्स हो चुके, तो कोर्ट ये भी कह सकती है कि कल जाके आप तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग करवाएं ताकि ये मसला खत्म हो जाए। अगर इसको फिर ग्रे छोड़ दिया गया तो इसके फिर मजीद प्रॉब्लम हो गई। लेकिन बड़ी अच्छी बात की ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि ये रूलिंग गलत नजर आ रही है, और जितने भी हमने एक्सपर्ट्स बुलाए मेरे प्रोग्राम में, एक रात मैंने कोई 8 बुलाए हुए थे जो माहिर थे आइन के, कानून के, उनमें तकरीबन कंसेंसस था कि सिर्फ हुकूमत के एक नुमाइंदे थे, उन्होंने कहा कि 69 के अंडर कवर है, बाकी तो सब कह रहे थे कि नहीं कोई कवर नहीं है, ये वोटिंग करवाना चाहिए थी उसी दिन, और रूलिंग जो है वो गलत है। आज अगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये फरमा रहे हैं तो हमारी नजर में वो दुरुस्त फरमा रहे हैं, और उसका प्रोसेस जो है वो उसी दिन से कंटिन्यू होगा, या फिर उसके लिए मजीद वक्त ज़ाया किया जाएगा, कौम का मजीद वक्त ज़ाया होगा, कौम को मजीद बुरानी सूरत हाल में डाला जाएगा ताकि
طور پہ بحرانی صورتحال تو اس وقت تک کریٹ ہو چکی ہے. شوکت پرانی صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. ایمن سید سے اس پہ اپڈیٹ لے لیتے ہیں. ایمن سید, کیا اپڈیٹ سب تک نظر آ رہی ہیں؟ چیف جسٹس کے کچھ ریمارکس تو منظر عام پر آئے ہیں, انہوں نے رولنگ کو کہا ہے کہ یہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ یہ رولنگ غلط ہے. کیا مزید اس پہ اپڈیٹس آئی ہیں اب تک باہر؟ جی بالکل, جس سے اٹارنی جنرل خالد جاوید ان کے دلائل جو ہے پچھلے کافی دیر سے جاری تھے, اور تمام لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ اٹارنی جنرل کے جو دلائل ہیں ان کے بعد مکمل ہونے کے بعد جو ہے آج امید کافی حد تک کی جا رہی ہے کہ فیصلہ آ جائے گا. تو ان کے دلائل دینے کے بعد جو ہے وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے یہ کہا گیا واضح طور پر کہ یہ تو میں کلیئر کہہ سکتا ہوں کہ رولنگ جو ہے وہ غیر آئینی ہے, قانون شکنی کی گئی ہے, آئین کے خلاف جو ہے وہ کام کیا گیا ہے. لیکن اب اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے. ان تمام تر دلائل کے بعد جو ہے جو یہاں پہ موجود لوگوں میں خیال کیا جا رہا تھا کہ آج فیصلہ آ جائے گا, وہ کافی حد تک حتمی جو نتائج ہیں حتمی شکل تک پہنچ رہا ہے. اور اسی چیز کو لے کر جو ہے سپریم کورٹ میں سیکیورٹی جو ہے وہ کافی سخت کر دی گئی ہے. پولیس کے ساتھ ساتھ اے ٹی ایس کے نوجوان جو ہیں وہ بھی سپریم کورٹ احاطہ کا اندر کا جو علاقہ ہے وہاں پہ تعینات کر دیے گئے. بڑی تعداد میں پولیس اور اے ٹی ایس کے نوجوان ہیں, ان کے پاس شیلڈ بھی ہیں تاکہ کوئی بھی اگر ایسی ہنگامی صورتحال جو ہے فیصلے کے بعد پیش آتی ہے تو اسے اچھے طریقے سے نپٹا جا سکے. اچھا ایمن سید, اس پہ دوبارہ سے اپڈیٹ کیجیے گا, عوام کو ایک بار پھر سے بتائیے گا کہ اٹارنی جنرل کے جو دلائل ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں اور اب کیا پروسیڈنگ ہو رہی ہے اندر اس وقت؟ جی اٹارنی جنرل کے جو دلائل ہیں وہ بھی جاری ہیں. ابھی ان کا مکالمہ جو ہے دلائل جو تھے وہ ابھی دے رہے تھے, لیکن جب انہوں نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ بات تو میں واضح طور پر کہہ سکتا ہوں کہ قانون شکنی کی گئی ہے, آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے, تو اس کے بعد سمجھ لیں کہ ایک قسم کا نتیجہ جو ہے وہ سامنے آ گیا کہ آگے کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اٹارنی جنرل کے بارے میں بھی پہلے سے یہ بات ذرائع سے کی جا رہی تھی کہ وہ الیکشن کی بات کریں گے کہ الیکشن جو ہے وہ واحد حل ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رولنگ جو ہے ڈپٹی اسپیکر کی وہ مین نقطہ تھا, جو اسمبلیاں توڑی گئیں وہ مین نقطہ تھا. اور اس پہ جو ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا جو ریمارکس ہے بڑا کلیئر اور بڑا واضح سامنے آیا ہے کہ آئین شکنی کی گئی ہے, غیر قانونی کام کیا گیا ہے. تو اس سے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے, لیکن ان کے ان ریمارکس کے بعد ہی عدالت میں پورا جو ہے آتا ہے وہاں پہ سمجھنے کے ہلچل ہے, اور پولیس اور اے ٹی ایس کی بھی اسپیشل نفری کو بلا لیا گیا ہے. ایمن سید ہمارے ساتھ موجود رہے گا. سپریم کورٹ کی صورتحال تو ہے اور تقریباً دیکھنے میں ایسا آ رہا ہے کہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی کنکلوژن پہ ججز صاحبان پہنچتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. پنجاب کی طرف جانے کی صورتحال سے پہلے میں شوکت پرانی آپ کی طرف آ جاتا ہوں. اس پہ کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اب کنکلوژن کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تمام معاملہ, تمام ہیئرنگ, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ معاملہ تو کنکلوڈ ہو گیا جب اٹارنی جنرل آخری وہ وکیل تھے, یعنی آخری وہ پرسن تھے جو اپیئر ہوئے, اور آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی بتا دیا کہ مقدمے کو آج ہی نپٹائیں گے, تو لہذا وی شوڈ بی ریڈی فار دا ورڈکٹ, وی شوڈ بی ریڈی, وی شوڈ بی پریپیئرڈ فار دا ورڈکٹ. اور جیسے ایمن سید بتا رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کے احاطے میں سیکیورٹی بیف اپ کی جا رہی ہے, رینجر بھی آ رہے ہیں یا دیگر جو لا انفورسمنٹ کے لوگ ہیں وہ بھی آ رہے ہیں, تو اٹ مینس کہ کورٹ بھی ایک مائنڈ بنا چکی ہے. خصوصاً جو کنکلوڈنگ ریمارکس تھے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کے, تو ان کے بعد تو مجھے کوئی شک نہیں رہ گیا رولنگ کے حوالے سے. جیسے ہی رولنگ سٹرائک ڈاؤن ہوگی, اگر وی کی ناٹ پری جج, میں پھر آپ سے کہوں گا, میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, وی کی ناٹ پری جج, ہم تو ان آبزرویشن کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ آبزرویشن جو دی جائیں فیصلہ بھی وہی آئے, اس کی ماضی میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں. لہذا ہم صرف پیورلی پرفیکٹلی آن دی بیسس آف آبزرویشن ہم بات کر رہے ہیں. خود آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے کہہ دیا کہ رولنگ خلاف آئین نظر آ رہی ہے. جیسے ہی رولنگ خلاف آئین قرار دی جاتی ہے, باقاعدہ سپریم وزیر اعظم کی ایڈوائس پھر نال اینڈ وائڈ قرار پائے گی, پھر صدر مملکت کا جو تحلیل کرنے کا اقدام ہے وہ بھی نال اینڈ وائڈ قرار دیا جائے گا. ہم تو اسی سیکوینس میں یہی سمجھتے ہیں, لیکن خود آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے کہہ دیا کہ اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا کرنا ہے, اس پہ کیا کورٹ کلیئر کٹ ایڈوائس دے گی, کیونکہ وزیر اعظم کے خلاف جب 8 مارچ کو نو کانفیڈنس آ گئی تو وزیر اعظم کا اسمبلی توڑنے کا اختیار سٹرپ آف ہو گیا, ان کے پاس اسمبلی توڑنے کا اختیار ختم ہو گیا. چونکہ
डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग में नो कॉन्फिडेंस मोशन को रिजेक्ट किया था, लिहाजा 8 मार्च की पहले वाली वजीर आजम की हैसियत बहाल हो गई थी। उस पहले वाली हैसियत को इमरान खान ने इस्तेमाल करते हुए सदर ममलिकत को एडवाइस भेजी और सदर ममलिकत ने असेंबलियां डिसॉल्व कर दी उसी दिन। फिर वो खत भी लिख दिए प्राइम मिनिस्टर को, लीडर ऑफ दी अपोजिशन को, कि आप जो है केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए नाम दें। हुकूमत ने जस्टिस गुलजार साहब का नाम दे दिया। अपोजिशन लीडर ने कहा कि हम नहीं देंगे, लेकिन अदालत ने कहा था पहले ही दिन 3 अप्रैल को संडे वाले दिन कि ऑल जो एक्शंस हैं दैट विल बी सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ द कोर्ट। तो आज कोर्ट, आज जैसे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फरमा रहे हैं कि आज ही मुकदमे को निपटाएंगे, तो फिर आज इन सवालात का भी हम तवक्को करते हैं टू सेव द कंट्री फ्रॉम फर्दर क्राइसिस। आज इन सवालात का जवाब भी आएगा। वोटिंग का दिन मुकर्रर अदालत करती है नहीं करती, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये ना फिर अपोजिशन को रेक्विजिशन देना पड़े अगर वो बहाल होता है सारा निजाम, फिर 14 दिन स्पीकर लें, फिर 14 दिन के बाद वो वोटिंग हो। तो ये सवालात हमारे ज़हन में भी मौजूद हैं और अच्छी बात है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद इन सवालात को ज़हन में रखकर आगे के लाहे अमल की बात कर रहे हैं। ठीक है शौकत बराचा, मैं इस पे आपसे मजीद भी बात करूंगा। सलीम शेख की जानिब में बढ़ता हूं। सलीम शेख, सुप्रीम कोर्ट में अब जो सूरत-ए-हाल है, जो रिमार्क्स सामने आ रहे हैं चीफ जस्टिस के, वो बज़ाहिर उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ऐसा नजर आ रहा है कि रूलिंग गलत थी जो पेश की गई। किस तरह से देख रहा है इस तमाम पॉइंट को? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ रूलिंग आ रही है और उससे बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि अब फैसला जो है वो वापस होने की तरफ जा रहा है। मैं सिर्फ बज़ाहिर की बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं कोई अपना डिसीजन नहीं दे रहा, क्योंकि कोर्ट का मामला है और कोर्ट के अंदर जो बज़ाहिर किस्म की सूरत हाल है वो यही है कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है, अगर वो सेट असाइड हो जाती है, उसको खत्म कर दिया जाता है, नल एंड वाइड कर दी जाती है, तो फिर तो यही सूरत हाल होगी कि वोटिंग दोबारा होगी और वोटिंग होगी अदम एतमाद के ऊपर, और उसके मुताबिक जो है अगर वो खत्म हो जाती है सारी चीज, तो फिर उसी दिन भी ऑर्डर किया जा सकता है कि उसी दिन वोटिंग हो या एक दिन का गैप भी हो सकता है। और जिस तरह भी प्राइजा साहब बता रहे थे कि सारी सूरत ये है कि आगे के जो इकदाम हैं, जो असेंबली तोड़ने का ऑर्डर किया गया है, फिर वो प्रेसिडेंट की तरफ से एडवाइस जारी हुई है और कैबिनेट खत्म की गई है, ये भी सारे जो है कालदम करार हो जाने चाहिए, क्योंकि अगर ये कालदम करार नहीं दिए गए तो फिर उस ऑर्डर का कोई फायदा नहीं होगा कि अगर वो अदम एतमाद की तहरीक को आगे लेकर ना जाया जाए और वोटिंग ना की जाए। लेकिन इसमें एक नुकता बड़ा अहम है कि जो स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी, तो उसका क्या स्टेटस होगा, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद जब पेश हो चुकी थी तो उसके बाद जो है ये असेंबलियां तोड़ी गई, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है उसके बाद आई है। फिर इसका मतलब ये है कि अगर इजलास होगा और वोटिंग होगी तो फिर स्पीकर जो है वो उस इजलास को चेयर नहीं कर सकेंगे, फिर डिप्टी स्पीकर जो है उसको ही चेयर करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ मैं एक और बात आपको बताऊं कि ये अगर सारी चीजें इसी तरह हो जाती हैं तो फिर जो गैप, जिस तरह बता रहे थे भी प्राचा साहब की, ये 4 या 5 दिन का जो गैप आता है, वो गैप भी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर इस दौरान जितने भी सारे इकदाम किए गए होंगे वो उनको उसकी हैसियत जो है वो जीरो सफर की जाएगी। लेकिन अभी इसको देखना इसी तरह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो है वो फैसला आता है तो उस पर उसमें डायरेक्शन क्या होती है, उसमें ऑर्डर क्या लिखा जाता है। और फिर एक ऑप्शन ये भी है, मेरी अभी किसी कानूनी माहिर से बात नहीं हुई, अगर इसी तरह फैसला आ जाए जिस तरह के अभी ऑब्जर्वेशन दी गई है कोर्ट के अंदर, तो फिर क्या हुकूमत यानी पीटीआई के पास ऑप्शन मौजूद है कि वो फुल कोर्ट के लिए भी दरख्वास्त दे सकती है इस ऑर्डर को पेंडिंग करने के लिए? क्योंकि हमने ये देखा है माजी में कि कोई भी अगर फैसला आता है तो उसको एक और कोर्ट के अंदर जो है जाके उसकी इस्तदा की जा सकती है कि इस फैसले को खत्म किया जाए और नए फैसले के लिए जो है हमारी दरख्वास्त दोबारा से सुनी जाए। ठीक है, सलीम शेख हमारे साथ मौजूद रहेगा। आसमा शराजी ने हमें ज्वाइन किया। आसमा शराजी, किस तरह से देख रही है इस पॉइंट को? चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स सामने आए, उन्होंने कहा कि एक बात तो हमें नजर आ रही है कि रूलिंग गलत है। अब किस तरह से देख रही है? अगर जिस तरह से हम एज्यूम कर रहे हैं, जिस तरह शौकत बराचा साहब कह रहे थे कि अगर वोटिंग की तरफ दोबारा जाते हैं तो क्या सूरत हाल रहेगी, किस तरह से रहेगा? और फिर सलीम शेख ने कहा कि स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद थी जमा, उसका स्टेटस क्या रहेगा? इस पर क्या पॉइंट है आपके? जी देखिए, होने को तो ये होना, जज साहब ने जैसे कह दिया कि रूलिंग ही गलत है, तो अगर वो उसको खत्म करते हैं, स्ट्राइक डाउन करते हैं इस रूलिंग को, तो उसकी बुनियाद के ऊपर तो फौरी तौर पर वो असेंबली की जो कार्रवाई है उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। जो रूल 95 है
اس کے مطابق جو ہے وہ عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ کروانی پڑے گی، نیا لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے وہ منتخب کرنا پڑے گا، اور جو ہے وہ باقاعدہ ایک پرائم منسٹر کا آفس جو ہے وہ بحال کرنا ہوگا، اسمبلی کی پوزیشن بھی بحال ہو جائے گی اگر ایسا ہوتا ہے۔ فریش الیکشن کے اوپر بار بار اٹارنی جنرل بات کرتے دکھائی دیتے ہیں، مگر ان کے دلائل جو ہیں اس معاملے پہ مضبوط نہیں ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ کسی قسم کے کرائسس کا متحمل نہیں ہو سکتا اور مقدمے کو آج ہی نمٹانا پڑے گا۔ تو اب یہی دیکھنا ہے کہ اگر یہ انڈو ہوتی ہے یا یہ اسٹرائک ڈاؤن ہوتی ہے رولنگ، تو یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے کہ فوری طور پر اسمبلی بحال ہو جائے اور آج میں ہی یہ انتخاب ہو سکتا ہے مکمل، اور ووٹ آف کانفیڈنس بھی لیا جا سکتا ہے، جو کہ اگین جو قومی اسمبلی کے قواعد و ضوابط ہیں وہ بہت کلیئر ہیں کہ اسی دن آدھے گھنٹے کے اندر کسی بھی وقت جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی جو کہ پریزائڈ کر سکتا ہے آفس کو، اور اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے سوائے اس کاروائی کے جو کہ اس کے خلاف ہوگی پروسیڈنگ، صرف اس دن وہ اپنے جو پروسیڈنگ ہے وہ جاری نہیں رکھ سکتا۔ اس سے قواعد و ضوابط قومی اسمبلی کے بہت کلیئر ہیں اور وہ بھی آئین کے مطابق ہی اس کو جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر بحران ختم کرنا ہے تو فوری طور پر ہاؤس کو جو ڈیزالو ہوا ہے اس کو بحال کر کے وہاں پہ ووٹنگ کروا کے لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے اس کو جو ہے وہ منتخب کرنا ضروری ہے تاکہ معاملات پہ آگے بڑھا جائے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس، لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے اس کے ساتھ مل کے جو بھی فیصلہ کرے، نگران سیٹ اپ بنائے، وہ کہے کہ ہم نے انتخابات کی طرف جانا ہے، پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس کے اوپر فیصلہ کریں، لیکن فی الحال جو اسپیکر کی رولنگ ہے اس کو جو چیلنج کیا گیا اور اس کے اوپر جو ریمارکس دیے گئے وہ بہت اہم ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو جو لوگ کہہ رہے ہیں جیسے فواد چوہدری صاحب ابھی ان کا میں ٹکر دیکھ رہی تھی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے اور بحران جنم لے سکتا ہے، بحران اس صورت میں جنم لے گا اگر قومی اسمبلی جو ہے وہ بحال نہیں ہوتی ہے، لیڈر آف دا ہاؤس منتخب نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ 197 کے قریب اس دن اراکین تھے جو کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھے، جو موشن انہوں نے موو کی تھی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے ساتھ اگر وہ ووٹنگ ہو جاتی ہے یا اسی ووٹنگ کو جو اس دن ہوئی تھی اس کو پیش کیا جائے، مخدوم علی خان صاحب ابھی بتائیں گے اس کے اوپر کہ کیا آگے کی جو ریمیڈی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، اور پھر چیف جسٹس صاحب جو ہے اپنا فیصلہ دیں گے اور جو ججز ہیں وہ اپنا فیصلہ دیں گے۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہوگی دیکھنی کہ اگر یہ رولنگ جو ہے اس کے خلاف فیصلہ آتا ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ رولنگ جو ہے وہ غلط ہے لیکن آگے الیکشنز کی طرف بڑھا جائے، تو سیاسی جماعتیں اپنا ایک دماغ بنا چکی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایسی صورت میں کسی صورت الیکشن کی طرف نہیں بڑھیں گے، بلکہ گرینڈ اپوزیشن جو ہے اس نے اپنے اجلاس بھی طلب کر لی ہے۔ یہ بھی کہا ہے کہ 198 جو ہماری اطلاع ہے کہ 198 کے جو قریب ان کے اراکین بنتے ہیں ان کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ فوری طور پر وہ اسلام آباد آئیں اور اپنا جو جہاں پہ ہے وہ پہنچے، تاکہ اگر قومی اسمبلی کے اندر ووٹ آف کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس کی دوبارہ سے پروسیڈنگ ہوتی ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ تو یہ بہت اہم ہے اس معاملے کے اوپر۔ آج اچھے دلائل جو تھے وہ دیکھنے کو ملے اور بہت اچھے حوصلہ افزا ریمارکس جو ہیں وہ ہمیں ججز کی طرف سے بھی دیکھنے کو ملے، جو آئین کی سربلندی کی بات بھی انہوں نے کی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق فیصلہ دینا ہے۔ جب ان سے انتخابات کی بات کی اٹارنی نے تو اس سے بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس وقت جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ جو اس دن جو بھی ہاؤس میں ہوا یا جو بھی رولنگ ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ، اور پھر انہوں نے کہا کہ آگے دیکھنا ہے اور قومی مفاد اور عملی جو ممکنات ہے اس کو آگے دیکھ کر ہی ہم چلیں گے۔ تو اب چیف جسٹس صاحب اگر ظاہر ہے اس وقت جو سب سے بڑا بن رہا ہے وہ یہی ہے کہ اگر رولنگ اسٹرائک ڈاؤن ہوگی تو اس کی بنیاد کے اوپر آرٹیکل 5 کے تحت جو غداری ہے وہ معاملہ بھی ختم ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہی پوزیشن جو ہے بحال ہو جائے گی جو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے کارروائی۔ اسی پوائنٹ کے اوپر یہ تمام باتیں جو اب ہو رہی ہیں، جو ہم تمام باتیں کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں اگر کے اوپر اٹکی ہوئی ہیں کہ اگر یہ صورتحال ہوتی ہے تو اس طرف جایا جا سکتا ہے۔ ابھی جس طرح ذکر کیا کہ اگر یہ دوبارہ سے ہم جاتے ہیں عدم اعتماد کی ووٹنگ کی جانب تو سیاسی بحران تو چلے کنٹرول ہو جائے گا، جو اس وقت معاشی بحران کھڑا ہو چکا ہے، ڈالر کہاں پہ جا رہا ہے، ہمارے جو ریزروز ہیں وہ کہاں پہ جا رہے ہیں، وہ کس لیول پہ پہنچ چکے ہیں، تاریخ کی سطح پہ کم ترین سطح پر آ جائیں گے، 11 ارب پہ آنے والے ہیں، تو کس طرح سے ہم چیز کو ٹیکل کریں گے، پھر کیا دیکھیں گے ہم آگے؟
دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو آپ نے کیا ہے، اور یہ شاید عدالت کے پیش نظر بھی یہ ساری چیزیں ہوں گی. اگر حکومت یہ سیاسی بحران ڈالر جو گرا ہے وہ اسی لیے گرا ہے کہ آپ نے ایک غیر آئینی قدم اٹھایا، آپ نے ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں پاکستان کو ڈال دیا، اور 3.5 سال کی جو آپ کی معاشی پالیسیاں تھیں جو کہ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے، سب سے زیادہ کرائسس ہے، فارن ریزرو لوس سب سے کم ترین سطح پہ ہیں، ڈالر سب سے اوپر چلا گیا، تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر ہے. تو یہ اس ساری کے بحران کا حل جو ہے وہ پولیٹیکل پروسیس کے اندر ہے. جب ایک ریسٹور ہوتا ہے کانفیڈنس مارکیٹ کا اور لوگوں کا مارکیٹ کے اوپر، اور یہ پتا ہوتا ہے کہ جو بھی چینج ہے یا جو بھی گورنمنٹ ہے وہ ان معاشی پالیسیز کو بہتر طریقے سے بنا کے آگے چلا سکتی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ کانفیڈنس مارکیٹ کا ریسٹور ہوگا. اور اس وقت جو بلیک میں ڈالر دکھ رہا ہے، جو کہ میں کسی معاشی ماہر کو ہی سن رہی تھی جو یہ فرما رہے تھے کہ اس وقت ڈالر جو ہے وہ جس طرح سے جو ہے وہ بلیک ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ سارا کرائسس ہے کہ گھنٹوں کے حساب سے ڈالر اوپر جا رہا ہے. یہ بہت خطرناک صورتحال ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے. تو جو بھی آتی ہے گورنمنٹ، اگر وہ کنسنسس پیدا کرتی ہے اور وہ ایک چیزوں کو آگے لے کے چلتی ہے، اکثریت کی حکومت ہوتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ حکومت نے اپنی اکثریت کھو دی تھی جو کہ کہا جا رہا تھا، اور اس دن ہم نے ہاؤس میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 197 لوگ جو تھے وہ کھڑے تھے لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ. تو اگر متحدہ اپوزیشن جس میں کہ تمام چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اگر وہ اس معاملے کو آگے لے کے بڑھتے ہیں، ایک معاشی ایجنڈے کو آگے لے کے بڑھتے ہیں، تو یقینی طور پر اس کا حل نکل سکتا ہے. ایون پاکستان تحریک انصاف بھی اس کا حصہ بننی چاہیے، وہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے. اور اگر ایسا ہو، ہم پھر آپ نے کہا مفروضہ، بالکل مفروضے پہ ہی ساری باتیں کھڑی ہیں، لیکن اس کا حل یہی ہے کہ جو اس وقت پاکستان کے عوام کی منتخب جماعتیں ہیں وہ فیصلہ کریں اور وہ آگے بڑھیں اس معاملے کو لے کے، تاکہ جو ہے یہ کرائسس ختم ہو اور پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ اسٹیبل ہو. اس وقت صورتحال 2018 کے انتخابات کے بعد جو بنی تھی وہاں پہ کھڑی ہو گئی ہے، ڈالر کے حساب سے بھی اور پاکستان کے ریزرو کے حساب سے بھی، فارن ریزرو سے. تو اگر اس کو نمٹنا ہے تو اس کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی ضروری ہے. پولیٹیکل سیاسی استحکام کے بغیر یہ نہیں ممکن، جو کہ پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے. ٹھیک ہے شوکت پراجی صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جیسے جیسے پروسیڈنگ ہو رہی ہے چیزوں کی، جیسے جیسے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ریمارکس سامنے آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو پی ٹی آئی کے جو رکن تھے ان کی جانب سے کچھ جملوں میں تھوڑی چینجنگ ہونا شروع ہو گئی. فاروق حبیب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہم نے سب کو غدار نہیں کہا تھا، کچھ جو تھے وہ انجانے میں جا کے مل گئے تھے، ان لوگوں کو غدار کہا جا رہا تھا. پھر فواد چودھری صاحب کی گفتگو سنی، انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا، عدم اعتماد کی طرف نہیں جائیں گے تو زیادہ اچھا نہیں ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں جملوں میں تھوڑی چینجنگ آ رہی ہے. دیکھیں یہ ہیں باہر کی باتیں، یہ ہیں سیاسی باتیں، اور سیاست میں پولیٹیشنز کو وہ اپوزیشن میں ہوں یا گورنمنٹ میں ہوں، یا آج کل نہ اپوزیشن ہے نہ گورنمنٹ ہے، آج اس وقت تک تو ہر پارٹی اپنی اپنی جگہ پر ایک سیاسی جماعت ہی ہے. بات کرنے کا حق حاصل ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بات کرنے کا حق حاصل ہے تو ان کو بھی جو ٹوسٹ دینا چاہیں. لیکن یہاں سوال بالکل ٹیکنیکل سوال ہے، آئین کا، قانون کا، اسمبلی کے رولز کا. اور جو آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے بات کر دی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ رولنگ غلط ہے، تو یہ ایک فوکسڈ بات ہے. کل بھی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا تھا کہ ہم اپنی توجہ صرف اس رولنگ پہ رکھنا چاہ رہے ہیں، تو آج بھی وہی بات کر رہے ہیں. لیکن ایک میں بات ضرور کروں گا، جب وہ کہتے ہیں نا کہ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا، ماضی میں جو فیصلے آئے اور جہاں آگے کو دیکھ کر بات کی گئی، اگینسٹ وہ جو کچھ ہوا، تو اس کو نظریہ ضرورت بھی کہا جاتا رہا ہے. تو جب آگے کی بات عدالت کرتی ہے تو وہ بعض اوقات اس کی انٹرپریٹیشن نظریہ ضرورت کے حوالے سے بھی بن جاتی ہے. مثلا داسو ورسز پٹیل کیس تھا، جسٹس منیر کیس تھا، یا میں کل آپ کو ایگزامپل دے رہا تھا جو مرحوم کی اسمبلی توڑے جانے کے بعد سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے وہ جو ہوا غیر آئینی تھا، لیکن اب چونکہ الیکشن کی تیاری ہو چکی ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک آئینی غلطی ہوئی، اس کو آپ نے تسلیم کیا لیکن ریکٹیفائی نہیں کیا. تو اس لیے اب یہاں بڑا ضروری ہے دیکھنا کہ عدالت اس کی ریکٹیفیکیشن کرتی ہے یا پھر عدالت آگے کیا دیکھتی ہے. اچھی بات ہے، آنریبل جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا ہے کہ ہم صرف آئین کی حد تک رہیں گے، ہم آگے نہیں دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو فیصلہ آئے گا ہمیں ضرور اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کہیں فیصلے میں کوئی نظریہ ضرورت والا اینگل تو نہیں ہے. کیا عدالت کسی چیز سے انفلوئنس ہو کر
جو کام اسمبلی کا ہے، جو کام پارلیمنٹ کا ہے، وہ اپنے ہاتھ میں تو نہیں لے رہی. میں ابھی کچھ نہیں کہنا چاہ رہا چونکہ فیصلہ نہیں آیا. فیصلہ آئے گا تو ہم دیکھیں گے. اسٹرکٹ میرٹ والی جو بات ہے آئینی تقاضوں کے مطابق، وہ تو خود آنریبل عدالت نے کہہ دیا کہ آرٹیکل 95 کی خلاف ورزی ہوئی ہے. آرٹیکل 95 بتاتا چلوں ناظرین کو کہ یہ وہ آرٹیکل ہے آئین کا جس کے تحت نو کانفیڈنس کی پروسیڈنگز ہونی ہے. اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ 95 کی خلاف ورزی کی گئی ہے تو عدالت پھر 95 کی جو سینکٹیٹی ہے اس کو بحال کرے، اس کو اپ ہولڈ کرے. اور اس کو اپ ہولڈ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو نو کانفیڈنس موشن اس دن پیش ہو رہی تھی، پھر وہی سینکٹیٹی بحال اسی صورت میں ہے کہ 4-5 دن کا لیپس آ گیا، لیکن جو لیپس ہے اس کو فوری طور پر اس کو کور کیا جائے اور نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ پیش ہو. وہ 172 اپوزیشن اکٹھے کر سکتی ہے. اگر 172 یا اس سے زیادہ ہیں تو ہی از نو مور پرائم منسٹر. اگر 172 سے کم ہیں تو دین جو ہے وہ ہی از دا پرائم منسٹر. اب سوال یہ بھی ہے جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ نو کانفیڈنس موشن کو ریجیکٹ کرنا اگر غیر آئینی تھا تو نو کانفیڈنس موشن کی بنیاد پر جو اگلے اقدامات لیے گئے وہ کیا اقدامات؟ وہ ڈیزولوشن آف دا اسمبلی وہ بحال رہے گی، صدر مملکت کے آرڈر بحال رہیں گے، وزیر اعظم کی ایڈوائس بحال رہے گی. چونکہ وہ بنیادی غیر آئینی تھی تو آگے جو اقدامات لیے گئے آئین کے آرٹیکلز کو سائٹ کر کے وہ اقدامات درست تھے یا غلط تھے، یہ تو فیصلہ آئے گا تو ہم بتا سکیں گے. اچھا شوکت براجہ صاحب، میں آپ سے اس پہ ہی بات کروں گا. عاصمہ شرازی، میں آپ کی طرف آنے سے پہلے سپریم کورٹ کی باہر کی تھوڑی صورتحال جان لیتا ہوں. ایمن سید، میں آپ کی طرف آؤں گا. سپریم کورٹ کے باہر کی کیا صورتحال دکھ رہی ہے آپ کو؟ جیسے ہی چیف جسٹس کے کچھ ریمارکس سامنے آئے تھے رولنگ کے حوالے سے، اس کے بعد اب کیا سچویشن نظر آ رہی ہے سپریم کورٹ کے بعد؟ جی بالکل، جیسے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے ریمارک سامنے آئے کہ رولنگ جو ہے وہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، تو اس کے بعد سے ہی ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں جو روزانہ کی بیس پہ سیکیورٹی ہوتی ہے اس کی تعداد میں کافی حد تک اضافہ کیا جانے لگا اور مزید نفری جو ہے بہت زیادہ بنوا لی گئی تھی. سپریم کورٹ میں ابھی بھی یہاں پہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ پولیس اور اے ٹی ایس کی بہت زیادہ نفری بڑی تعداد میں منگوا لی گئی ہے اور باقاعدہ ان کو لائن وائز ایسے کھڑا کیا گیا ہے اور ان کے پاس شیلڈز بھی ہیں تاکہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی فیصلہ آنے کے بعد کوئی ایسا واقعہ ناخوشگوار پیش آتا ہے تو اس سے جو ہے وہ اچھے طریقے سے نپٹا جائے. ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اپوزیشن کے جو کارکنان ہیں، اپوزیشن کے جو لیڈرز ہیں مختلف، وہ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں یہاں پہ گھومتے پھرتے اور ان کے چہروں پہ بھی ہمیں ایک سکون اور اطمینان جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. اس سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ وہ بھی معاملے کی تہہ تک اور فیصلے کی تہہ تک پہنچ چکے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال جو ہیں ان کی جانب سے کیا فیصلہ آنے والا ہے. جی ٹھیک ہے. ایمن سید ہمارے ساتھ موجود رہے گا، شوکت پراچا، عاصمہ شرازی، سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. سپریم کورٹ کی ہیئرنگ جاری ہے، تقریباً کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ججز صاحبان. ایک چھوٹا سا ریمارکس تو چیف جسٹس کی جانب سے آیا ہے کہ ایک بات تو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ رولنگ غلط ہو سکتی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے. آگے کیا ہوتا ہے یہ اب سے کچھ ہی دیر میں بظاہر طور پر سامنے آ سکتا ہے فیصلے کی صورت میں کہ کیا ہوتا ہے. اور اسی تمام صورتحال کی وجہ سے سپریم کورٹ کے باہر کچھ سیکیورٹی میں بھی اضافہ کیا گیا ہے.